अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का फाइनल टर्म के हवाले से लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेंसरी लर्निंग एंड प्रोसेसिंग। इसमें हम मॉड्यूल नंबर 180 से लेके मॉड्यूल नंबर 186 तक कवर करेंगे, जो हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक है। ठीक है जी। लेक्चर चैनल अगर आपने मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और MCQs आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 180 में हम डिस्कस करेंगे कि सेंसरी लर्निंग क्या होती है। सेंसरी लर्निंग एक ऐसा तालीमी अमल है जिसमें किसी फ़र्द या जानवर को इस बात की तरबियत दी जाती है कि वो किसी सेंस ऑर्गन के ज़रिए आने वाले किसी जिस्मानी मुहर्रिक में तब्दीली या फ़र्क को पहचान सके और इस पर रद्द अमल दे सके। ये सीखने का अमल हमारी 5 हिस्सों पर इन्हिसार करता है, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। जब बच्चे सेंसरी प्ले करते हैं, जैसे रेत को छूना, आवाज़ों को सुनना, रंग देखना या खुशबू महसूस करना, तो वो अपने दिमाग को साइंसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी वजह ये है कि जब बच्चे अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं तो उनके दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जो आगे चलकर मज़ीद सीखने में मदद देते हैं। यानी जितना ज़्यादा बच्चा अपनी सेंसेस को मुतहरिक करेगा, उतना ही उसका दिमाग जो है वो तरक्की करेगा। ठीक है जी। जो सेंसरी प्रोसेसिंग या इंटीग्रेशन है, ये वो अमल है जिसमें हमारा दिमाग जो है वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल से या हमारे जिस्म से आने वाली सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको रजिस्टर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और समझकर मुनासिब रद्द अमल देता है। यही वो अमल है जिसकी मदद से हम मुसलसल बामायने और मुनासिब रवैया इख्तियार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गर्म कप हमारे हाथ लगे तो हमारा दिमाग फौरन उसको महसूस करके हाथ पीछे हटा लेता है। ठीक है, ये एक सही सेंसरी रिएक्शन है। ठीक है जी। वो बच्चे जो हिस्सी मालूमात को, यानी कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते, उन्हें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। ऐसे बच्चों को शोर बर्दाश्त करने में मुश्किल होती है, बाज़ सतहों या कपड़ों को छूने से घबराहट होती है, या कुछ मखसूस आवाज़ें या खुशबुएं उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। ऐसे बच्चों को खुसूसी तवज्जो, तरबियत और इलाज की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी जो सेंसेस हैं उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है जी। तो देखिए, सेंसरी लर्निंग जो है बच्चों में सीखने का वो अमल है जो 5 हिस्सों के यानी कि सेंसेस के ज़रिए होता है। सेंसरी प्ले बच्चों के दिमाग की नशोनुमा में मदद देता है। सेंसरी प्रोसेसिंग वो दिमागी अमल है जिसके ज़रिए हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को समझकर मुनासिब रवैया अपनाते हैं। SPD जो है, SPD क्या था? SPD था सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये एक ऐसा आर्जा है जिसमें बच्चे जो हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते। ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा टॉपिक 180 कवर होता है। टॉपिक 181 की तरफ बढ़ते हैं कि सेंसरी लर्निंग के जो हैं 5 बड़े फ़वाइद हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पहला फ़ायदा ये है कि जब बच्चा सेंसरी प्ले करता है, जैसे चीज़ों को छूना, आवाज़ों को सुनना, खुशबू महसूस करना, तो ये एक्टिविटीज़ बच्चे के दिमाग में नए नर्व कनेक्शंस जो हैं वो बनाती हैं। ये न्यूरल कनेक्शंस दिमाग में ऐसी पाथवेज़, ऐसी राहें बनाते हैं जो बच्चे की मज़ीद पेचीदा चीज़ें सीखने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। मतलब ये कि छोटे और सादा तजुर्बात मुस्तक़बिल में बच्चे को मुश्किल तालीमी काम अंजाम देने में मदद देते हैं। ठीक है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है कि सेंसरी प्ले जो है ना, कुछ महारतें होती हैं, कुछ स्किल्स हैं, उनको बेहतर बनाते हैं, जिससे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर होती है कि जब बच्चा मुख्तलिफ चीज़ों को महसूस करता है तो वो उनके बारे में बात करना सीखता है। इस तरह से उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बच्चा मुख्तलिफ हालात को समझना सीखता है। मोटर स्किल्स बेहतर होती हैं, जैसे उंगलियों का इस्तेमाल, हाथ का कंट्रोल वगैरह।
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं कि बच्चा जब किसी चैलेंज का सामना करता है तो हल तलाश करता है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं, सोशल इंटरेक्शन बेहतर होता है, यानी बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए ताल्लुकात बनाता है और उन ताल्लुकात को बेहतर करता है। ठीक है, तीसरा जो एक बड़ा फ़ायदा इसमें होता है कि सेंसरी प्ले की वज़ह से ना बच्चे की याददाश्त में इज़ाफ़ा होता है। उसकी मेमोरी अच्छी होती है, क्योंकि जब बच्चा अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए सीखता है, तो वो तजुर्बा उसके दिमाग में ज़्यादा देर तक महफूज़ रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा किसी चिपचिपी चीज़ को हाथ लगाता है, तो वो एहसास और उससे जुड़ी मालूमात उसे लंबे अरसे तक याद रहती है। ठीक है? इसके बाद इसका जो एक चौथा फ़ायदा है वो ये है कि जो बच्चे परेशान हों या गुस्से में हों, उनको जो है ना सेंसरी प्ले सुकून देता है। कि अगर बच्चा एंग्ज़ायटी या फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो सेंसरी प्ले जैसे पानी से खेलना, नरम चीज़ों को छूना या रेत में हाथ डालना उसे ज़हनी सुकून फ़राहम करता है। ऐसे लम्हात में जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बच्चे को रिलैक्स करने का ज़रिया बनते हैं। ठीक है जी। और जो इसका 5वां फ़ायदा है वो ये है कि सेंसरी प्ले की मदद से बच्चे मुख्तलिफ जो सेंसरी एट्रिब्यूट्स हैं उसको पहचानना सीखते हैं, जैसे कि गरम क्या है, ठंडा क्या है, चिपचिपा क्या है, खुश्क, नरम, सख्त। ठीक है? तो इन सेंसेस को वो सीखते हैं। ये तमाम एहसासात बच्चों को दुनिया को बेहतर तौर पर समझने में मदद देते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, सेंसरी लर्निंग्स ना सिर्फ बच्चों के दिमाग को फ़ाल बनाता है, बल्कि सीखने की सलाहियत बढ़ाता है, महारतों को निखारता है, याददाश्त मज़बूत करता है, जज़्बाती सुकून फ़राहम करता है और दुनिया की बुनियादी ख़ुसूसियात को पहचानने में मदद देता है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा टॉपिक 181 भी कंप्लीट होता है। टॉपिक 182 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग और इंटीग्रेशन। तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो देखने, सुनने और जो जिस्मानी एहसास है, जो सेंसेशन है, उसकी सलाहियत रखता है। लेकिन वो इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि अगरचे नौज़ायदा बच्चा चीज़ों को महसूस करता है, लेकिन वो ना तो उनका मतलब समझ पाता है और ना ही 2 मुख्तलिफ अशिया के फ़र्क, मसलन शक्ल या फ़ासले को पहचान पाता है। ठीक है? जैसे-जैसे बच्चा मुख्तलिफ सेंसरी इनपुट से गुज़रता है, जैसे आवाज़ें सुनना, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को छूना या हरकत का महसूस करना, तो उसका दिमाग इन एहसासात को तरतीब देना सीखता है। इससे क्या होता है कि बच्चा एक मख़सूस एहसास पर तवज्जो मरकूज़ करना सीखता है और रफ़्ता-रफ़्ता उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है, उसमें बेहतरी आने लगती है। पहले जो बच्चे की हरकतें हैं, जो उसकी मूवमेंट्स हैं, जैसे कि जर्क्स उसको आते हैं या वो क्लमज़ी होते हैं, बेतरतीब से होते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही बच्चा मुख्तलिफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से प्रोसेस करना सीखता है, उसकी मूवमेंट्स में चेंज आते हैं, वो मुनज़्ज़म और महारत से भरपूर होती चली जाती हैं, ठीक है? और वो एक वक़्त में कई किस्म की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सँभालने के काबिल हो जाता है। देखिए, सेंसरी प्रोसेसिंग की जो स्किल है, उससे फ़ायदा क्या होता है? जब बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग का निज़ाम बेहतर हो जाए, तो वो माहौल के मुताबिक दुरुस्त रद्द-ए-अमल देते हैं, उनका रवैया, तवज्जो और खुद पर काबू पाने की जो एबिलिटी है, वो बेहतर हो जाती है, ठीक है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि जिस्मानी हरकत, जज़्बाती रद्द-ए-अमल और दिमागी अमल को काबू में रखना, ठीक है? ऐसे बच्चे जो हैं क्लास में बैठकर अहम मालूमात पर तवज्जो देने के काबिल हो जाते हैं, जो उनकी तालीमी मुस्तकबिल को रोशन बनाता है। साथ ही बच्चा जो है वो अपने जिस्म की हरकत को ना सिर्फ अपने इर्द-गिर्द के माहौल से जोड़कर समझता है, बल्कि अपने आप के साथ भी हम आहंग रहता है, ठीक है? तो देखिए, जो इन्फेंट्स है ना, वो महसूस तो करते हैं,
لیکن شروع میں سینسری انفارمیشن کو آرگنائز نہیں کر پاتے۔ وقت اور تجربے کے ساتھ وہ سیکھتے ہیں کہ مختلف احساسات کو کیسے ترتیب دیا جائے، ٹھیک ہے؟ جو حسی پروسیسنگ ہے اس میں وہ مہارت سے بچوں کی توجہ، رویے، جذباتی کنٹرول اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ مہارتیں تعلیمی، جسمانی اور سماجی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 182 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ٹاپک 183 کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جو کہ ہے بلڈنگ بلاکس نیڈیڈ ٹو ڈیولپ ایفیشینٹ سینسری پروسیسنگ اینڈ انٹیگریشن۔ تو دیکھیں، جب ہم بچوں کی سینسری ایبلٹیز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی جو بنیادی سینسری سسٹم ہے اس پر توجہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نظام وہ ستون ہیں جن کی بنیاد پر بچہ دنیا کو محسوس کرتا ہے، سیکھتا ہے اور اس پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس ٹاپک میں ہم 3 اہم سینسری جو سسٹمز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویژول سینس کی، یعنی کہ بصری حس، دیکھنے کی جس کی صلاحیت ہے۔ اس سے مراد وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے بچہ دیکھنے والی چیزوں کو سمجھتا اور اس کی تشریح کرتا ہے۔ آنکھوں کے ذریعے بچہ روشنی اور اندھیرے کے تضاد، رنگوں کی پہچان اور حرکت کو محسوس کرتا ہے۔ جب روشنی جو ہے وہ آنکھ کی ریٹینا پر پڑتی ہے تو جو اس کا ویژول سسٹم ہے اسے پروسیس کر کے دماغ تک پہنچاتا ہے جہاں وہ معلومات سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بچے کی بصری حس یعنی کہ ویژول سینس جو ہے وہ ٹھیک کام نہ کرے تو اسے آبجیکٹس کی پہچان، فاصلوں کے انداز یا حرکت کو سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آڈیٹری سینس۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے ہم آوازوں کو سنتے اور ان کی تشریح کرتے ہیں۔ کان کا بیرونی اور درمیانی حصہ آوازوں کو وصول کرتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ آواز کی پچ، اس کے والیوم اور اس کے ردم کو محسوس کرتا ہے۔ یہ جو آڈیٹری انفارمیشن ہے یہ بچے کو آوازوں کو لفظوں اور جملوں میں تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی وہ زبان سیکھتا ہے۔ اگر بچہ آوازوں کو صحیح طریقے سے پروسیس نہ کرے تو اسے بولنے، سننے یا پڑھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھرڈ جو ہے وہ ہے گسٹیٹری سینس، یعنی کہ ذائقے کی جو حص ہے، یہ وہ صلاحیت ہے جس سے بچہ منہ میں آنے والے ذائقوں کو پہچانتا ہے۔ زبان کے ذریعے بچہ مختلف ذائقے جیسے میٹھا، کھٹا، نمکین، کڑوا ان کو محسوس کرتا ہے، اور زبان جو ہے نا وہ ذائقے کا کیمیکل تجزیہ کرتی ہے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ یہ ذائقہ محفوظ ہے، سیف ہے یا نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حس نہ صرف کھانے کے مزے کے لیے ضروری ہے بلکہ تحفظ کے لیے بھی اہم ہے۔ مثلاً بچہ کوئی کڑوا یا خطرناک چیز کھانے سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے اس سینس کے ذریعے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس ٹاپک میں جو ہے نا ہم نے جو افیکٹو سینسری پروسیسنگ ہے ان پر بات کی، اور اس میں ہم نے 3 اہم سینسری سسٹمز کو ڈسکس کیا جو کہ تھی ویژول سینس، اس میں آنکھوں سے حاصل کی گئی معلومات کی سمجھ ہے، پھر آڈیٹری سینس جو کہ آوازوں کی شناخت اور تشریح ہے، اور پھر ہے گسٹری سینس یعنی کہ زبان کے ذریعے ذائقوں کی پہچان اور ان کا تجزیہ۔ یہ تمام سینسری سسٹم جو ہے وہ بچوں کو ماحول کو بہتر طور پر سمجھنے، سیکھنے اور رد عمل دینے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک 183 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 184 کی طرف جو کہ ہے ایڈیشنل سینسری سسٹم۔ اس میں جو ہے ہم ٹاپک 183 کو ہی کنٹینیو کریں گے، انہیں جو سینسز تھیں انہیں کو ہم آگے مزید پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں olfactory سینس، یعنی کہ سونگھنے کی حس وہ صلاحیت ہے جس سے ہم خوشبو یا بدبو کو پہچانتے ہیں۔ یہ حس جو ہے وہ ناک کے ذریعے کام کرتی ہے۔ یہ نظام طے کرتا ہے کہ کوئی خوشبو یا بدبو محفوظ ہے یا نقصان دہ ہے۔ فار ایگزامپل اگر دودھ خراب ہو جائے تو اس کی بدبو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے پینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جو ہے وہ ہے ٹیکٹائل
ٹیکٹائل سینس یعنی کہ چھونے کی حس، اس سے مراد ہے کہ ہم چیزوں کو چھو کر محسوس کرتے ہیں۔ ہماری جلد میں موجود جو ریسیپٹرز ہیں مختلف احساسات کو وصول کرتے ہیں، جیسے پریشر، وائبریشن، موومنٹ، ٹیمپریچر، پین۔ یہ وہ سینسز ہیں جو ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے تیار ہوتی ہے، اور دماغ کی جو نیورل آرگنائزیشن ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، بچے جو ہے وہ بچے کا اپنی ماں کو چھونا یا نرم کپڑے سے تسکین پانا، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جو سینس ہے وہ ہے پروپریوسیپٹیو سینس، یعنی یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف حصے آپس میں کہاں موجود ہیں اور کیسے حرکت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سینس جو ہے نا مسلز اور بونز میں موجود جو نرو اینڈنگز ہیں، اعصابی ریشے ہیں، ان سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ہمیں جو ہے یہ معلومات دیتی ہے کہ جسم کس انداز میں اسٹریچنگ کر رہا ہے، مڑ رہا ہے یا سیدھا ہو رہا ہے یا کمپریشن اس پہ پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی سینس ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کی ایگزامپل آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے آنکھیں بند کر کے بھی ہم اپنے بازو یا ٹانگ کی پوزیشن بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم جو ہے وہ پروپریوسیپٹیو سینس کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے جسمانی پوزیشن کی حس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے ویسٹیبولر سینس، یعنی ویسٹیبولر سینس جو ہے وہ صلاحیت ہے جس سے ہمارے دماغ جسم کی موومنٹ، اس کا بیلنس اور جگہ میں جسم کی جو پوزیشن ہے اس کو پہچانتا ہے۔ یہ سینس کان کے اندرونی حصے میں موجود ہوتی ہے اور سیمی سرکولر کینالز کے ذریعے کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں معلومات دیتی ہے جیسے کہ ہم کتنی تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، سر یا جسم کس سمت میں جا رہا ہے، اور جو گریویٹیشنل پل ہے، جو زمین کی کشش ہے، کس طرف اثر کر رہی ہے، آنکھوں، گردن اور جسم کی حرکت کی جو کوارڈینیشن ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے جھولا جھولتے ہوئے یا گھومتے وقت ہمارا جسم کیسے بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے، یہ جو ہے یہ ویسٹیبولر سینس کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں تو ٹاپک نمبر 184 میں جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ جو افیکٹو سینسری انٹیگریشن کے لیے کچھ سینسری سسٹمز ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ان میں شامل ہے olfactory سینس جو کہ خوشبو اور بدبو کی پہچان کرواتا ہے، ٹیکٹائل سینس جو چھونے، دباؤ، درجہ حرارت یا درد کی پہچان کرواتا ہے، پروپریوسیپٹیو سینس یہ جسمانی حصوں کی پوزیشن کا اندازہ کرواتا ہے، اور ویسٹیبولر سینس یہ حرکت، توازن اور جگہ میں جسم کی حالت کا شعور دیتا ہے۔ یہ تمام جو سینسز ہیں مل کر بچے کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے، جواب دینے، بیلنس رکھنے اور سیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک نمبر 185 کی طرف جو کہ ہے پرابلمز ود سینسری پروسیسنگ اور انٹیگریشن۔ جب بچے کا دماغ مختلف سینسری انفارمیشن جیسے کہ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چھونا وغیرہ کو درست طریقے سے آرگنائز یا پروسیس نہ کر سکے تو ایسے بچے کو سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر SPD کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بچے کی روزمرہ زندگی، سیکھنے، برتاؤ اور تعلقات پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے بچوں میں پائے جانے والے جو عام مسائل ہیں انہیں ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے پور اٹینشن کی۔ ایسے بچے کسی ایک کام پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، کلاس روم میں جلدی بہک جاتے ہیں، فوکس نہیں رہتا ہے کیونکہ ان کا یا دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، معمولی شور یا روشنی بھی ان کی توجہ کو ہٹاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس میں آتا ہے ڈیمانسٹریٹ ان اپروپریٹ بیہیویئر۔ یہ بچے اکثر غیر متوقع یا عجیب حرکات کرتے ہیں، کلاس روم میں چیخنا، دوسروں کو دھکیلنا یا بے وجہ ہنسنا جیسے رویے دکھاتے ہیں۔ ان کا برتاؤ کا مطلب شرارتی نہیں ہوتا بلکہ کسی سینسری انفارمیشن کو سنبھالنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی نا بہت ضرورت ہے کہ وہ بچہ یہ شرارت کر رہا ہے یا
اس کو کسی سینس سے انفارمیشن کو اڈاپٹ کرنے میں، ایبزارب کرنے میں کوئی ڈفیکلٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اوورلی ایکٹیو، یعنی کہ کچھ بچے ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، بار بار حرکت کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، چیزوں کو چھوتے یا گراتے ہیں۔ یہ ان کی اندرونی بے چینی یا جسمانی جو حسیات ہیں ان کو منظم نہ کر پانے کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ جو پرابلم ہے وہ ہے ویری لیتھرجک اینڈ سلو۔ دوسری طرف کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت سست ہوتے ہیں، رد عمل دینے میں تاخیر کرتے ہیں، باتوں کو دیر سے سمجھتے یا عمل کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ماحول سے کٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو پانچویں پرابلم ہے وہ آتی ہے ڈیفیکلٹیز ان لرننگ اینڈ ریٹیننگ۔ ایسے بچے نئی چیزیں سیکھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں وہ بھی جلد بھول جاتے ہیں، بار بار ریویژن کے باوجود بھی انہیں مکمل یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ پھر جو نمبر 6 پہ آ رہی ہے پرابلم وہ ہے ڈیفیکلٹی ان مینیجنگ کراؤڈس اور گروپس۔ یہ بچے جو ہیں یہ زیادہ لوگوں یا شور والے ماحول میں گھبرا جاتے ہیں، گروپ میں بیٹھنا، کھیلنا یا شریک ہونا ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، وہ اکیلا پن اختیار کر لیتے ہیں یا رو دینے جیسا جو رد عمل ہے وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ایک پرابلم آتی ہے وہ ہے امیچور سوشل اسکلس۔ ایسے بچے جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت یا کھیل میں دشواری محسوس کرتے ہیں، ان کی عمر کے مطابق سماجی رویہ نظر نہیں آتا، کبھی بہت چپ اور کبھی بہت زیادہ باتونی یا چڑچڑے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو نیکسٹ ایک پرابلم ہے وہ ہے ہائرنڈ اینگزائٹی، یعنی یہ بچے عام حالات میں بھی زیادہ گھبرا جاتے ہیں، نئے ماحول، نئی جگہ یا معمولی تبدیلی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ گھبراہٹ اکثر سینسری سسٹم کی خرابی کا نتیجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ٹاپک پہ ہم نے پڑھا کہ اگر بچے کو سینسری پروسیسنگ یا انضمام میں دشواری ہو تو توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، غیر معمولی رویہ دکھاتے ہیں، حد سے زیادہ فعال یا سست ہو جاتے ہیں، سیکھنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، گروپ میں گھبرا جاتے ہیں، زیادہ گراؤنڈ انہیں سمجھ نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا، جو سوشل اسکلز ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں ایسے بچوں کی، اور وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے بچوں کو سمجھنے، خصوصی تعاون اور صحیح رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 185 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ٹاپک 186 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے میتھڈس ٹو امپروو سینسری پروسیسنگ اور انٹیگریشن۔ تو دیکھیں جب بچوں کو سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر کا سامنا ہو تو ہمیں صرف ان کے رویے کو نہیں بلکہ ان کے جو ریئیکشنز ہیں اس کے پیچھے موجود وجوہات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اس کی افیکٹو میتھڈز ہیں جن کے ذریعے ہم ان کی اس جو سینسری پروسیسنگ ہے ان کو بہتر کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا میتھڈ آ جاتا ہے وہ ہے ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس، یعنی سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ والدین، اساتذہ یا جو بھی اس کے کیئر گیور ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو سینسری مسائل ہیں ان کی نوعیت اور ان کے نظم و نسق کے طریقوں کے بارے میں تربیت جو ہے وہ انہیں دی جائے۔ جب بڑوں کو مسئلے کی اصل سمجھ ہوگی تو وہ بچے کو بہتر انداز میں سپورٹ کر سکیں گے۔ دوسرا میتھڈ اس کا یہ ہے کہ ریکگنیشن آف دا ٹریگر، یعنی کہ بچوں میں حسی رد عمل اکثر کسی مخصوص ٹریگر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جیسے تیز آواز، تیز روشنی، جسمانی لمس یا زیادہ کراؤڈ۔ اس لیے والدین اور اساتذہ کو سکھایا جائے کہ وہ ان محرکات کو پہچانیں اور ان پر بچے کے رد عمل کو کیسے سنبھالنا ہے یہ سیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تھرڈ میتھڈ اس میں آئے گا انوائرمنٹل فیکٹر، یعنی کہ ماحول کا جو ہے وہ بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماحول جو ہے وہ بہت شور والا ہے، بہت زیادہ روشن یا موومنٹ وہاں ہو رہی ہو یا حد سے زیادہ چیزیں موجود ہوں تو بچہ اوور ویلمڈ ہو سکتا ہے، لہٰذا والدین اور اساتذہ کو سکھایا جائے کہ وہ ماحول کو سنوارے اور ایسے عوامل کو کم کریں جو بچے کی سینسری سسٹم کو متاثر کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے جی، پھر آتا ہے اس میں الرٹ پروگرام۔ الرٹ پروگرام بچوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے جسم اور دماغ کی حالت کو پہچانیں اور اسے قابو میں رکھیں۔ یہ پروگرام بچوں کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ان کا جسم تیز، آہستہ یا درمیانی رفتار پر چل رہا ہے، اور وہ سینسز اور ذہنی حکمت عملی سے اپنی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے مور پروگرام، MORE۔ یہ پروگرام جو ہے وہ ان 4 اہم پہلوؤں پر کام کرتا ہے، جو کہ ہے موٹر کمپوننٹ، ان کے حرکت سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہیں، پھر ہے اورل آرگنائزیشن، منہ کے عضلات اور چبانے سے متعلق جو کام ہے، پھر ہے ریسپیریٹری ڈیمانڈ، سانس لینے کی جو پریکٹسز ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہے آئی کانٹیکٹ، آنکھ سے آنکھ ملانے کی مہارت۔ یہ تمام ایکٹیویٹیز بچے کو جو ہے نا سینسری بیلنس حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بارگر پروٹوکول برشنگ پروگرام۔ یہ جو ہے نا یہ ایک مشہور تھراپی کی ٹیکنیک ہے، جسے کہا جاتا ہے ڈیپ پریشر پروپریوسیپٹیو ٹیکنیک یا برشنگ پروگرام۔ اس ٹیکنیک میں بچے کی جلد پر ہلکے دباؤ کے ساتھ مخصوص برشنگ کی جاتی ہے، تاکہ وہ بچے کو پرسکون، متوازن اور محفوظ محسوس کروا سکے۔ یہ خاص طور پر ان بچوں کے لیے فائدہ مند ہے جو چھونے سے گھبراتے ہیں یا چھوٹے محرکات پر شدید رد عمل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کی جو سینسری پروسیسنگ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو اسٹریٹجیز مفید ہیں، جن کو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے اس ٹاپک نمبر 186 میں، وہ ہیں کہ والدین اور اساتذہ کی تربیت، محرکات کی شناخت اور ان کا نظم، سازگار ماحول کی فراہمی، الرٹ پروگرام سے خود پر کنٹرول، مور پروگرام سے جسمانی اور زبانی تنظیم، اور بل بارگر کی جو ٹیکنیک ہے برشنگ پروگرام، اس سے جو ہے سینسری سکون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے آج کے ٹاپک 186 میں ڈسکس کیا ہے۔ تو آج کا لیکچر نمبر 2 بھی ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کمپلیٹ لیکچر کو میں سمرائز کر دیتی ہوں آپ کے لیے۔ تو دیکھیے ہم نے ٹاپک 180 سے لے کر ٹاپک 186 تک میں جو ہے وہ سینسری لرننگ اور پروسیسنگ پر روشنی ڈالی ہے، جن میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بچے مختلف سینسری سسٹمز جیسے ویژول، آڈیٹری، ٹیکٹائل، olfactory، گسٹیٹری، پروپریوسیپٹیو اور ویسٹیبولر سینسز جو ہیں ان کے ذریعے معلومات کو کیسے محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افیکٹو سینسری جو سسٹم ہے وہ بچوں کی توجہ، سیکھنے، رویے اور جذباتی توازن کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ اگر سینسری پروسیسنگ میں مسئلہ ہو تو بچے کو توجہ کی کمی، ضرورت سے زیادہ حرکت، گھبراہٹ اور سماجی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں جیسے والدین و اساتذہ کو محرکات کے بارے میں آگاہ کرنا، ماحول میں بہتری لانا، اور خصوصی تھراپی پروگرامز جیسے کہ الرٹ پروگرام، مور پروگرام یا برشنگ پروگرام جو ہے اس کو استعمال کرنا، تاکہ بچے میں خود پر کنٹرول اور سینسری جو بیلنس ہے وہ پیدا ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو، کوئی ڈیفیکلٹی آپ کو ہو رہی ہو، کوئی سوال ہو یا کوئی فیڈ بیک ہو، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی ریسپانس کر سکوں۔ چینل میرا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور میرے لیکچرز کو فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں اور فائنل ٹرم کی پریپریشن اچھے طریقے سے کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ میں MCQs بھی ان سبجیکٹ کے بہت جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔